औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मुर्तजबीनल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आइमा मासूमीन से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि इस नेमत उज़्मा से कोई मुतमस्सिक रह ही नहीं सकता जब तक कि परवरदिगार आलम ये तौफीक अता ना फरमाए, क्योंकि ख़ुद मासूम फरमाते हैं कि हमारा अम्र इंतहाई दुश्वार गुजार है, इसका मुतामल हो ही नहीं सकता सिवाय मलक मुकर्रब के, नबी मुरसल के और उस मोमिन के कि जिसके कल्ब का इम्तिहान खुद अल्लाह जल्ले शानहू ने ईमान के साथ ले लिया हो। तो ये कैसे हो सकता है कि फ़ज़ाइल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शख्स को हज़म हो जाएं? इसके लिए ज़रूरी ये है कि परवरदिगार आलम ने ईमान के साथ उसके कल्ब का इम्तहान ले लिया हो, उसको इतना ज़र्फ़ अता कर दिया हो कि जब उसके सामने फ़ज़ाइल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान किए जाएँ तो उसका कल्ब तंगी महसूस ना करे, शक ना करे, बल्कि उसे तस्लीम करे। और यही मेरे मौला का हुक्म भी है, कौल भी है। जो याली मदद कह रहे हैं जी उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, जो सलाम कह रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू का उन्वान वाक़या करबला, सानेहा करबला क्यों पेश आया। शियान हदर करार इसना अशरिया इमामिया, जिनको बचपन से उनकी माएँ अपनी गोदों में उठाकर उनके हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी उंगलियां पकड़कर मजालिस अज़ाब में लेके जाती हैं, वो तो उन तमाम अवामिल से ना सही लेकिन अक्सर अवामिल से बखूबी वाक़फ़ हैं कि वाक़या करबला जो पेश आया ये एकदम से पेश नहीं आया, बल्कि इसके पीछे पूरी तारीख़ है, पूरी हिस्ट्री है। आज मीडिया का दौर है, आज वो अलूम जो इससे पहले बयान नहीं किए जाते थे, आज वो हकीकतें, वो हक़ाइक़ जो इससे पहले आम लोगों की दस्तरस में नहीं थे, अब वो तमाम चीज़ें लोगों की दस्तरस में हैं। आज इस सोशल मीडिया की जहाँ इसमें बुराई मौजूद है और इसमें अब बहुत सारे इखलाकी और मजहबी लिहाज से इसमें बुराइयां मौजूद है, वहाँ इसकी ये अच्छाई जो है ये भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि इसने इल्म को मदरसों की चार दीवारी के अंदर महदूद नहीं रहने दिया, बल्कि उसको पब्लिक में, आम आवाम में लाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो मेरी आज की जो गुफ्तगू है कि ये वाक़या करबला, सानेहा करबला, ये जो पेश आया, क्या ये अचानक से पेश आ गया? क्या इसकी तारीख़ बस इतनी सी ही है कि अबू सुफियान के बेटे ने अपने उस बेटे को कि जिसको खुद उसके दौर के लोग, उसके दरबार के लोग अच्छा नहीं समझते थे, जो बंदर नचाने वाला और कुत्तों से खेलने वाला मशहूर था, जिसके इखलाकी पस्ती के बारे में तरफैन की किताबें, बल्कि यूँ कहना चाहिए 73 फ़िरक़ों की किताबें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, उसको अपना वली अहद नामज़द कर दिया और सिर्फ उसको चूँकि बादशाहत मिली और उसके बाद जो है वो उसने बायत मांग ली मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इसलिए ये वाक़या पेश आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी तारीख़ है और आज हम उसी तारीख़ की इब्तदा कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो करबला में जुल्म हुआ, ये जो आले नबी औलाद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूखी प्यासी दश्तो बेयाबान में
اتنی مظلومیت کے ساتھ قتل کر دی گئی. تو اس کے پیچھے عوامل کیا تھے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ میری آج کی بھی گفتگو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ پیج جو ہے اس کا تعلق صرف شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے ساتھ ہے. کسی دوسرے مسلک کے لیے، کسی دوسرے مکتبہ فکر کے لیے اس پیج پر لگائی گئی کوئی پوسٹ یا میری کی گئی کوئی بات نہ تو حجت ہے اور نہ ہی وہ اس کو بنیاد بنا کر کسی قسم کی کوئی اعتراض کرتے ہوئے یا کوئی قانونی چارہ چوری کرنے کا حق رکھتا ہے. اس کا تعلق صرف شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے ساتھ ہے. چلتے ہیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اس دور کی طرف جو ابتدائے اسلام، وہ اسلام جو آج ہمارے درمیان موجود ہے. حالانکہ اسلام کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا. ہر نبی جو آیا، ہر رسول جو آیا، وہ اسلام لے کر ہی آیا. حضرت آدم علیہ السلام، پروردگار عالم نے حضرت آدم کو زمین پر اتارنے سے پہلے، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، زمین پر پہلا بشر، زمین پر پہلا انسان، اس کے لیے جو اعلان فرمایا ملائکہ میں، وہ یہ اعلان فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا جا رہا ہوں. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ قانون الہیہ، اس کو دنیا سمجھ لے کہ پروردگار عالم اس مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے جس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، ہادی کو خلق کرتا ہے. کسی مخلوق کا، ایسی مخلوق جس کو ہدایت کی ضرورت ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو ہدایت کرنے والا ہادی، حجت خدا، مخصوص اور منصوص من اللہ، علم لدنی کا مالک موجود نہ ہو. سوال کرتا ہوں میں کہ وہ مکتب دکھائیے، وہ مدرسہ دکھائیے، وہ استاد دکھائیے جس نے حضرت آدم کو تعلیم دی. بڑا مشہور واقعہ سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے، سورہ صاد کے اندر بھی موجود ہے، دیگر جگہوں پہ بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کو خلق فرمانا شروع کیا تو اعلان یہ کیا، اپنے ملائکہ سے یہ مخاطب ہو کے کہا، فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فِي السَّاجِدِينَ، کہ جب میں اس کو سوار لوں اور اس میں روح پھونکوں تو اس کے بعد سجدہ کرنا. اگر مقصد صرف آدم کے ظاہر کو، یعنی آدم کے جسم کو سجدہ کروانا ہوتا تو جب آدم کا جسم تخلیق کر لیا تھا اور روح نہیں پھونکی تھی تو اس وقت سجدہ کرا لیتا، لیکن اس نے نہیں کروایا. اس نے شرط رکھی، فائزہ سویتا ہو ونفخت فیہ من روحی، جب میں اسے سواروں اور پھر اپنی روح میں سے اس میں کچھ روح پھونکوں تب سجدہ کرنا. اور پھر اسی سورہ بقرہ میں، اسی واقعے کے ذیل میں آگے چلتے ہوئے جب ملائکہ نے یہ اعتراض کیا کہ پروردگار تو ایسے کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو وہاں جا کے خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، تو ہمیں اپنا خلیفہ کیوں نہیں بناتا؟ جو کہ تیری تسبیح بھی کرتے ہیں تو تقدیس کے ساتھ کرتے ہیں. تو پروردگار عالم نے جواباً یہ فرمایا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اسی سورہ بقرہ کے آگے تسلسل میں پروردگار عالم نے ملائکہ سے یہ سوال کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے اسماء بتاؤ، ان کے نام بتاؤ. اور وہاں ملائکہ نے یہ کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو سبحان ہے، ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا کہ تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے.
پھر اللہ نے آدم سے یہ کہا بے اونی، اے آدم اب تو ان کو خبر دے ان کے اسماء کے بارے میں، تو بتا۔ اور حضرت آدم نے وہاں پہ اسماء بتا دیے، ملائکہ نے تسلیم کر لیا کہ آدم ہم سے افضل ہے۔ اب میرا سوال ہے، فرش کو تو چھوڑیے، زمین کو تو چھوڑیے، وہاں جہاں پہ حضرت آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، جہاں پہ ملائکہ نے سوال کیا تھا، جہاں پہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، وہاں پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کو یہ کہا کہ ان ملائکہ کو تو خبر دے، اور آیت رکھی قرآن حکیم میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسماء سکھا دیے تھے۔ تو وہ سکھانے کا وقت کیا ہے؟ کیا تخلیق آدم کے بعد ان کو علم دیا گیا؟ اگر تخلیق آدم کے بعد علم دیا گیا ہوتا تو ملائکہ اعتراض کرتے کہ پروردگار عالم یہ بات تیرے عدل کے خلاف ہے کہ تو آدم کو ہمارے سامنے علم دے رہا اور ہمیں وہ علم عطا نہیں کر رہا، اور پھر ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر سچے تو ان کے نام بتاؤ۔ ایک چیز تو نے ہمیں سکھائی ہی نہیں، ہمارے سامنے آدم کو تو نے علم دے دیا، تو یہ عدل تو نہ ہوا۔ پتہ چلا آدم کی تخلیق میں علم رکھا گیا، جو روح اس میں پھونکی گئی وہ صاحب علم تھی، علم لدنی کی وارث تھی، علم لدنی کی مالک تھی، وہ علم لدن جو اللہ نے اپنے لدن سے، اپنی جناب سے اس کو عطا کیا۔ اور یہ معیار ہے حجت خدا کا کہ وہ زمین پر آ کر کسی سے علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس کی تخلیق میں اللہ جل شانہ اس علم دیتا تاکہ وہ مخلوق پر حجت بن سکے۔ اور جب وہ ایسا کر دیتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کو واجب قرار دے دیتا، یعنی مخلوق پھر اس کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اگر حجت خدا اس زمین پر آ کر کسی سے علم حاصل کر لے تو جس سے وہ علم حاصل کرے گا وہ اس سے کم تر رہ جائے گا، جو علم دے گا وہ افضل ہو جائے گا، جو علم لے گا وہ کم تر ہوتا۔ اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قرآن حکیم میں لفظ امی استعمال ہوا۔ ایسا شخص کہ جس کا کوئی استاد نہیں، جس نے دنیا میں آ کے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے میں نہیں گیا، وہ کہلاتا ہے امی۔ تو حجت خدا کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو حجت خلق کرتا، یعنی اس کی تخلیق ہی بطور حجت ہوتی ہے، اور اس کی تخلیق میں علم لدن ہوتا، علم اس کی تخلیق میں اس کو دیا جاتا، نہ کہ کسب کے ذریعے علم دیا جاتا، اور پھر مخلوق پر اس کی اطاعت کو واجب قرار دے دیا جاتا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو ان صاحبان امر کی جو تمہارے اندر موجود ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ بذات خود تعارف کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت اس لیے رکھی کہ وہ علیم ہے، ہر شے کا علم رکھتا، اس نے کسی سے سیکھا نہیں۔ پھر اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا کیونکہ رسول بھی علیم ہے، ان کو اللہ نے علم عطا کر کے مخلوق میں بھیجا، مخلوق میں سے کوئی ان کا استاد نہیں ہے، کسی سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور پھر اب لازم ہو گیا کہ صاحبان امر بھی وہی ہوں گے، اولی الامر بھی وہی ہوں گے، ولی الامر بھی وہی ہوں گے جن کو اللہ نے ان کی تخلیق میں علم لدن دیا ہو اور ان کی تخلیق ہی بطور حجت خدا ہوئی ہو، ورنہ وہ ولی الامر نہیں کہلا سکتے۔
کلیہ ہے نا. قرآن حکیم کی آیات بتا رہی ہیں حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے. ان آیات کے ساتھ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو میری بات کو جھٹلا کے دکھائے، ثابت کرے کہ آدم نے زمین پر آ کر علم حاصل کیا، ان کی تخلیق میں علم نہیں تھا. ثابت کرے کہ حضرت آدم کو بطور حجت، بطور خلیفۃ الارض اللہ نے خلق نہیں فرمایا، بلکہ جب وہ زمین پر آ گئے تھے تو پھر ان کو خلیفہ منتخب فرمایا. کرے نا. گالیاں تو بہت دیتے ہو، فتوے تو بہت دیتے ہو، میری کسی دلیل کو رد کر کے دکھاؤ، پتہ لگے کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو، کتنے کو علم کے مالک ہو. کلیہ بن گیا. حجت خدا وہ ہوگا جس کو تخلیق میں، خلق کرتے ہوئے اللہ جل شانہ حجت بھی بنائے اور علم لدنی کے تحت علم عطا کر دے، اس کے وجود میں علم ہو. اب اگر یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اطاعت اسی کی واجب ہے اور غیر مشروط اطاعت واجب ہے، جس کو اللہ نے حجت بھی بنایا ہو، اپنا خلیفہ بھی قرار دیا ہو زمین پر، اور اپنے پاس سے علم بھی عطا کیا ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی کسبی علم لے کے خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، ولی الامر ہونے کا دعویٰ کرے، تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کی بات کی تائید قرآن نہیں کرتا. اور آپ جانتے ہیں اسی قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی لعنت ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. تخلیق آدم سے اللہ نے کلیہ رکھا. اس کے بعد ہر دور میں جو بھی نبی، جو بھی رسول، جو بھی اولی العزم پیغمبر آیا، اللہ جل شانہ نے اس کی تخلیق میں اس کو خلق کرتے ہوئے حجت بنایا اور اس کو علم لدن عطا فرمایا. اس نے زمین پر آ کے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اور پھر اس کی اطاعت کو اس کی امت پر واجب قرار دے دیا. جب اطاعت کی بات آتی ہے تو یہ غیر مشروط ہوتی ہے. اس میں شرط نہیں ہوتی کہ اس معاملے میں اطاعت ہوگی اور اس معاملے میں اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ اطاعت مطلق، مکمل اطاعت ہر معاملے میں. اسی لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. اسی کا نام اطاعت ہے نا، یہی اطاعت مطلقہ ہے نا. تو حکم جاری فرما دیا پروردگار عالم کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور ایسی اطاعت کرو کہ جو وہ تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سرکار رسالت میں آپ کے مخلص صحابہ، یہ جو میں مخلص صحابہ کا لفظ بول رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی قرآن حکیم میں سورہ منافقون موجود ہے، میری بنائی بھی نہیں ہے، بلکہ اسی نے نازل کی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. اور منافق اسے کہتے ہیں کہ جو بظاہر کلمہ پڑھے، بظاہر مومن نظر آئے، بظاہر مسلمان ہو، لیکن اس کے قلب میں نہ اسلام ہو نہ ایمان ہو. اور تاریخ اسلام میں کتب سیر میں ایسے بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں جہاں پر منافقین کا تذکرہ ملتا. اس لیے یہ کہنا کہ ہر وہ شخص
جو سرکار رسالت مآب خاتم النبیین مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا وہ سارے کے سارے صرف صحابی ہیں، تو یہ بات غلط ہے. منافقین بھی بیٹھا کرتے تھے، ورنہ قرآن حکیم میں سورہ منافقون نہ ہوتی. تو یہ جو میں لفظ بولتا ہوں مخلص صحابہ، اسی لیے بولتا ہوں. اور جو مخلص صحابہ ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو سلام ہے، ان کی عزت ہے، ان کا اکرام ہے. لیکن اگر صحابہ کے نام پر آپ منافقین کو داخل کر کے یہ کہیں کہ ان کا احترام کرو تو وہ نہیں ہوگا. صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا، اور صحبت میں بیٹھنے والا ہر شخص صحابی نہیں ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے سارے مسلمان نہیں ہیں، سارے صحابہ نہیں ہیں، منافقین بھی موجود ہیں. قرآن کا فیصلہ. تو صحابہ کرام جو مخلص صحابہ تھے، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ سرکار رسالت مآب کے لیے اسی قرآن حکیم میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر لگ چکی ہے کہ بغیر وحی کے یہ کلام ہی نہیں کرتا. صحابہ کرام نے پھر فرمایا، اور یہ کتاب، یہ جو واقعہ ہے، یہ تاریخ اسلام کی کسی کتاب میں سے اٹھا کے پڑھ لیجئے. تفسیر جو میں آیت پڑھوں گا اس آیت کی کسی بھی تفسیر میں اٹھا کے پڑھ لیجئے، کسی بھی مسلک کی اٹھا کے پڑھ لیجئے، جو بیان کر رہا ہوں یہی لکھا ہو. انہوں نے پھر فرمایا یا رسول اللہ، ہم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر بار چھوڑے، ہم نے ہجرت کی، ہم نے اس کے لیے اپنوں کے اوپر تلوار چلائی، قتل و غارت گاری کی، اپنے خون کو قتل کیا صرف اس کی محبت میں. ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ پر درود اور سلام بھیجتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کل، اے حبیب ان سے یہ کہہ دیجئے، اپنے صحابہ کرام سے یہ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو. مطلب کیا ہوا اس آیت کا؟ کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت، اس سے محبت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی حجت کو، علم لدن کے مالک کو، زمین پر اس کے خلیفہ کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا اتباع نہ کیا جائے. تو جس کے اتباع کے بغیر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر اس اللہ جل شانہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے سوائے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اور اتباع کے؟ کلیہ ہے نا. شریعت میری یا آپ کی یا کسی ملا کی بنائی بھی نہیں ہے، شریعت اللہ کی ہے، پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کی حفاظت کی ہے سرکار امیر کائنات، امیر ممکنات، امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اور میرے 12ویں آقا کے تشریف لانے تک کا جتنا بھی دور ہے، اس شریعت کے محافظ وہ خود ہیں، اس شریعت کے شارع وہ ہیں، اور کوئی اور کیسے ہو بھی کیسے سکتا؟ جو شخص یہ نہیں جانتا
کہ قرآن حکیم میں نازل ہونے والی آیت کی تعویل کیا ہے، وہ شریعت کا ٹھیکیدار کیسے بن سکتا ہے؟ کیا اسی قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل الذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو کیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا نہیں کہ اہل الذکر کون ہے؟ کیا معصوم نے بتایا نہیں؟ دعویٰ کر رہا ہے قرآن، اللہ یہ کہہ رہا ہے لا یعلم تاویلا، نہیں جانتا کوئی اس کی تعویل سوائے راسخون فی العلم کے اور اللہ کے۔ اور معصوم نے فرمایا نحنو، ہم ہیں، راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، جو ہر شے کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کیا کسی سے، بلکہ ہم علم لدنی کے مالک ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہماری تخلیق میں علم دے کے ہمیں خلق کیا، اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں ہوں علم کا شہر اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابوہا، میں ہوں حکمت کا مدینہ، حکمت کا شہر، وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ۔ تو یہ جو مدینۃ العلم ہے، یہ جو علم کا شہر ہے، یہ کون سا علم ہے؟ کیا کسی مدرسے میں پڑھی ہوئی 2 4 5 7 8 10 50 ہزار کتابوں کا علم؟ کسی ایک خاص شے کا علم؟ کسی خاص شعبے کا علم؟ نہیں، مدینۃ العلم کا مطلب ہی یہی تھا کہ کائنات میں موجود ہر شے کا علم، ہر ایک کی حقیقت کا علم۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور کچھ چڑیاں جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اور سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور جب صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں میرا جو صحابی ہے اس نے اس چڑیا کے گھونسلے میں سے اس کے انڈے نکال لیے ہیں، یہ اس کی شکایت کر رہی ہے۔ اور وہ صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کے واپس رکھ کے آ۔ جو چڑیوں کی زبان کو سمجھتا ہے وہ ہے راسخون فی العلم۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سن رکھا کہ ایک مرتبہ کوفہ میں جب سرکار امیر کائنات، امیر ممکنات، امام المتقین یعقوب الدین مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کوفہ پر تشریف فرما تھے، تو اچانک کوفے میں شور مچا کہ ایک بہت بڑا اژدہا شہر میں داخل ہو گیا، اور لوگ چیخیں مارتے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے راستہ بناؤ، اس کو آنے دو۔ اور جب وہ آیا مسجد کوفہ میں داخل ہوا تو سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے ممبر کے سب سے نیچے والی سیڑھی پر جہاں سرکار امیر کائنات کے قدم مبارک تھے وہاں پہ بوسہ دیا، اور پھر اپنی زبان میں اس نے گفتگو شروع کی۔ اور پھر جو وہاں پہ لوگ موجود تھے اس مسجد کوفہ میں، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے اقدس سے بھی ویسی ہی آواز بلند ہوئی جیسی کہ اس اژدہا کی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کچھ دیر تک ہم یہ ماجرا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اس اژدہا نے پھر سر جھکایا، پیروں کے پاس بوسہ دیا،
اور مسجد کوفہ سے باہر چلا گیا. تو جو اژدہے کی بات کو اس کی زبان میں سن سکے، سمجھ سکے اور اسی کی زبان میں جواب دے سکے، وہ ہوتا ہے ولی الامر، وہ ہوتا ہے حجت خدا، وہ ہوتا ہے علم لدنی کا مالک، وہ ہے خلیفۃ اللہ. یہ جو سرکار رسالت میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں انا مدینۃ العلم علی بابوہا، تو اس سے مراد اللہ کا علم ہے، کائنات کا علم ہے. اس سے مراد کسی مدرسے کا علم نہیں ہے. اور آج اگر کوئی اٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہے، کوئی ملا اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اہل ذکر یا ہم ہیں اہل الذکر جن سے سوال پوچھنے کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پڑھی؟ کیا یہ سکولوں کے دروازے کے اوپر بھی نہیں لکھی ہوتی، دیواروں پہ لکھی نہیں ہوتی؟ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک. تو جس شخص کو ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے میرا رسول، وہ عالم کیسے ہو گیا؟ وہ راسخون فی العلم کیسے ہو گیا؟ وہ تو طالب علم ہے، وہ تو علم کو طلب کرنے والا. اور اسی لیے معصوم نے یہ فرمایا کہ انسانوں کے 3 گروہ ہیں، اصول کافی اٹھائیے، باب حجت اٹھائیے. یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں راسخون فی العلم کے حوالے سے، اردو ترجمے میں اصول کافی کی یہ جلد نمبر 2 ہے، پڑھ لیں کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ راسخون فی العلم کون ہے. جس کو قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے میرا مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ راسخون فی العلم کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ وہ اہل الذکر ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ اور کسی ایک شے کا علم حاصل کر لینا کیا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ آپ عالم ہو گئے؟ ایک شخص نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کر لی، ڈبل پی ایچ ڈی کر لی، تو کیا وہ جانتا ہے کہ میڈیکل سائنس کیا ہے؟ ایک شخص نے ایم بی بی ایس کیا، ایف آر سی ایس کیا، اسپیشلسٹ ہو گیا، پروفیسر ڈاکٹر ہو گیا، تو کیا وہ جانتا ہے کہ انجینئرنگ کس بلا کا نام ہے؟ وہ اپنے اس شعبے کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، مکمل عالم ہونے کا دعویٰ وہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میڈیکل سائنس میں ایک شخص جو ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، ایک شخص جو ہے، ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ای این ٹی کا اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹروں میں سے ایک شخص جو ہے وہ فزیشین ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا. تو ایون صرف میڈیکل سائنس کے اندر اتنے شعبے ہیں، ڈرمٹالوجسٹ الگ ہے، یورالوجسٹ الگ ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ الگ ہے، گائنی کے ڈاکٹر جو ہے وہ الگ ہے. تو ایک ڈاکٹر کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اپنے شعبے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عالم ہو گیا، میں میڈیکل سائنس کی ہر چیز جانتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا. کرے گا تو لوگ اسے مجنون کہیں گے، پاگل کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا. کسی ایک چیز میں علم حاصل کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو عالم ہو گیا. یہ دعویٰ سوٹ کرتا ہے اس کو جو ہر شے کا عالم ہو. جن چیزوں کو آج سائنس ثابت کرنا چاہ رہی ہے اور کر رہی ہے،
1400 سال پہلے وہ ہادی برحق، وہ حجت خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ علم لدنی کے مالک 1400 سال پہلے بتا چکے. یہ ہے علم لدن. اور ان کی اطاعت مطلق مخلوق پر واجب قرار دی ہے اللہ جل شانہ، اور واجب بھی واجب عینی، یعنی ہر ایک پر، کسی کو اس میں اجازت نہیں. اس کی واجب عینی کو سمجھیے گا. دیکھیے روزے واجب ہیں، نماز واجب ہے، حج واجب ہے، جہاد واجب ہے. واجب ہے نا، فروات دین آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. لیکن نماز کچھ حالات میں آپ پر واجب نہیں رہتی. مثال دے دوں، خواتین میں ہر مہینے کچھ ایام ایسے ہیں جب عبادات ان پر ساقط ہو جاتی ہیں. وہ عبادت نہیں کر سکتی، اور ان 6-7 دنوں میں ان کی جو نمازیں ہیں جو وہ نہیں پڑھیں گی، ان کی قضا ان پر واجب نہیں ہے یا نہیں؟ حج آپ پر تب ہی واجب ہے جب آپ صاحب استطاعت ہیں. اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ پر حج واجب نہیں. روزہ آپ پر تب ہی واجب ہے جب آپ صحت مند بھی ہیں اور دیگر شرائط کو پورا کرتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، اور روزہ رکھنے سے آپ کو ضرر پہنچنے کا ڈر ہے تو آپ پر روزہ واجب نہیں رہتا. تو یہ بھی واجب ہے، لیکن واجب عینی نہیں ہے. واجب عینی کیا ہے؟ آپ بیمار ہیں، آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ کسی بھی حال میں، پھر بھی اللہ جل شانہ کی توحید، اس کی احدیت، اس کی وحدیت، اس کو لا شریک تسلیم کرنا آپ پر ہر حال، ہر لمحے پر واجب ہے. یہ ہوتا ہے واجب عینی. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا خاتم النبیین ہونا، ان کی رسالت اور نبوت پر ایمان، آپ کسی بھی حالت میں ہو آپ کو معاف نہیں ہے، آپ پر واجب عینی ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں. اسی طریقے سے جن کا تعارف قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ نے اولی الامر کہہ کے کرایا ہے، ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے، واجب عینی. ان کی ولایت آپ پر واجب عینی ہے. کسی بھی حالت میں، کسی بھی مقام پر آپ پر اس کا کوئی عذر نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سفر میں ہوں تو میں ولایت امیر کائنات کو تسلیم نہیں کروں گا، لیکن جب میں گھر پہنچ جاؤں گا تو میں مان لوں گا. قرآن پڑھتے ہوئے تو میں ولایت امیر کائنات مانوں گا، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو میں ولایت کو تسلیم نہیں کروں گا. کربلا جاؤں گا تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو زیارت کرتے ہوئے تو لبیک کہوں گا، لیکن جب میں اپنے ملک واپس آ جاؤں گا، اپنے گھر میں آ جاؤں گا تو میں لبیک یا حسین نہیں کہوں گا، بلکہ لبیک فلاں کہوں گا. نہیں، اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. یہ ولایت، جو 3 ولایتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اللہ نے جن کی ولایتیں آپ پر واجب کی ہیں، یہ کہہ کے کہ انما، دیکھیے انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے. یوں سمجھیے کہ ایک دائرہ ہے، ایک کلا ہے، ایسا کلا ہے کہ جو اس کے اندر ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا، اور جو اس سے باہر ہے وہ اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا.
اسے کہتے ہیں کلمہ حسر. آیت کہہ رہی ہے انما ولیکم اللہ، اس کے سوا نہیں ہے کہ تمہارا ولی ہے اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی. کیسا ولی؟ جیسا اللہ ولی. اور ولی کا ترجمہ دوست نہیں ہے. یہاں حیرت ہوتی ہے مجھے ان لوگوں کے اوپر، ان مفسرین کے اوپر جو ولی کا ترجمہ دوست کر دیتے ہیں. اس آیت میں بھی ترجمہ جو ہے وہ دوست لکھا جاتا. یہاں ولی کا مطلب ہے حاکم. یہ یعنی عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے. 1400 سال سے منافق ملا جب مولا کی بات آتی ہے تو ترجمہ کر دیتا ہے دوست، اور جب اس کو اپنا کوئی بینیفٹ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو واجب قرار دے دیتا کہ میری ولایت تم پر واجب ہے، میری اطاعت تم پر واجب ہے، میں جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا، ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جن کی ولایتیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں ان کو دوستی میں تبدیل کر دیا. اللہ تمہارا دوست ہے، رسول تمہارا دوست ہے، اور وہ دوست ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ بابا جن کا تذکرہ کر رہے ہو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے حاکم ہیں. جس کی شریعت پہ عمل کر رہے ہو وہ شریعت کا مالک تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کا اتباع کرنا پڑے گا. جس کی اطاعت اور اتباع کرو گے اس کے تم دوست کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ حاکم ہے، تم محکوم ہو. وہ تمہارا مالک ہے، تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا. کیا اسی قرآن حکیم میں اللہ نے یہ نہیں کہا النبی اولا؟ نبی جو ہے وہ ولی ہے تمہارا، اولا ہے، مالک ہے تمہارا، مومنین کا، ان کے نفسوں سے زیادہ نبی جو ہے وہ مالک ہے. وہاں پہ بھی ترجمہ کرو نا دوست کا، کہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا نبی جو ہے وہ تمہاری جانوں کا دوست ہے. نہیں، جن کی ولایت اللہ واجب قرار دیتا ہے وہ واجب عینی ہوتی ہے. اس میں کسی جگہ ریلیکسیشن نہیں ہے کہ جب دل کرے اس ولایت سے باہر نکل جاؤ اور جب دل کرے اس ولایت میں داخل ہو جاؤ. اس ولایت سے باہر نکلنے کا مطلب اللہ کی ولایت سے باہر نکلنا. اللہ نے کہا میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو صلاۃ کو قائم کیے ہوئے ہیں، جو تزکیہ کر رہے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ واجب عینی ہو گئی، اور چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس کا انکار اللہ کی ولایت کا انکار کہلائے گا. مثال لے لیں، خانہ کعبہ کو آج قبلہ ہمارے لیے مقرر کیا جا چکا، حکم ہے ہمارے لیے کہ اس کو قبلہ رکھو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. اب کعبے سے جان بوجھ کر منہ پھیر کے نماز پڑھ کے دکھائیے، کیا اللہ کی عبادت کہلائے گی؟ جبکہ قرآن کہہ رہا فسم وجہ ربک، تم جس طرف فینما تولو، جدھر بھی تم منہ پھیر لو تمہارے رب کا چہرہ ہے. تو نماز تو کسی طرف بھی ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے، اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کعبہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے، تو اس وقت آپ کو اجازت ہے جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر معلوم ہو کہ قبلہ اس طرف ہے اور آپ اس کی طرف پشت کر کے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں نہ ہوگی. تو جس کو اللہ مقرر کر دے اس میں آپ کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ آپ کا دل چاہے تو مانے، دل نہ چاہے تو نہ مانے، بلکہ وہاں اطاعت مطلق، اتباع مطلق،
वाजिब आईनी समझते हुए करना पड़ता। और यही कुरान कहता, यही मेरा रसूल कहता, यही मौला अमीर अल मोमिनीन से लेके आइमा मासूमीन तमाम ने यही जुमले फरमाए। क्या जरूरत थी अल्लाह जल्ले शानहू को ये कहने की वमा यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयन यूहा? क्या जरूरत थी? यही तो समझाना था कि मेरा नबी जो फेल करेगा, मेरा नबी जो बात कहेगा, वो ये नहीं कह रहा मैं अल्लाह कह रहा हूं, इसकी बात मेरी बात है। अगर ये तुम्हें हुक्म दे कि मैदान जहाद में निकलो और तुम नहीं निकलते, तो तुमने मेरे रसूल को नहीं ठुकराया, तुमने मुझे अल्लाह की नाफरमानी कर दी। अगर मेरा रसूल, ये देखे बड़ा मशहूर वाकया है, सारे जानते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं वो बातें करूं जो ऑलरेडी आपने सुन रखी हैं। दकीक जुमले और दकीक मसाइल मैं बयान करने की कोशिश ही नहीं करता। बड़ा मशहूर वाकया शिया सुन्नी किताबों के अंदर भी मौजूद है। आपने ना सिर्फ ये कि शिया मिंबरों से बल्कि अहले सुन्नत के मिंबरों से भी ये बातें सुन रखी होंगी, ये वाकया सुना होगा। एक बड़े मशहूर सहाबी थे, नमाज पढ़ रहे थे। सरकार रिसालत माब मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दी। उन्होंने कहा मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरा रसूल पुकार रहा, तो अल्लाह की नमाज अफजल है, मैं बस नमाज पढ़ के जाता हूँ। सरकार रिसालत में आपने फिर आवाज दी। उन्होंने अपनी नमाज की स्पीड बढ़ाई कि जल्दी जल्दी मैं नमाज पढ़ लूं और रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। यहां ये बात जहन में रखिए कि जिसको पुकारा जा रहा है वो ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रसूल बुला रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो ये सोच रहा कि बस मैं नमाज खत्म करूं और मैं जल्दी से सरकार रिसालत में आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। अतात है ना। इतने में सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी आवाज दी। बहुत मशहूर सहाबी का वाकया, इसलिए मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उस सहाबी ने नमाज खत्म की और चलता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ सरकार रिसालत में आपकी बारगाह में आया। जी या रसूल अल्लाह। सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अक़दस दूसरी तरफ फेर दिया। वो समझ गया कि रसूल नाराज हैं। वो घूमा, दूसरी तरफ से सामने आया, फिर अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। सरकार रिसालत में आपने चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया। अब उसने तावील पेश की सरकार रिसालत में आपके सामने कि या रसूल अल्लाह, जब आपने सदा दी थी मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि नमाज तोड़ के आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। इतने में वही नाजिल हो गई। और जो वही नाजिल हुई वो क्या हुई? क्या कुरान हकीम में यह आयत मौजूद नहीं है कि ऐ ईमान वालो, जब भी मेरा रसूल तुम्हें आवाज दे तो जिस हाल में भी हो फौरन उसकी बारगाह में हाजिर हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल हब्त हो जाएं। आई ना आयत, वाकया सुन रखा है ना। अब अल्लाह जल्ले शानहू की नमाज पढ़ रहा था वो, सिर्फ उसने किया क्या? उसने सिर्फ इतना किया कि उसने खुद ये इज्तिहाद कर लिया कि मैं तो अल्लाह की नमाज पढ़ूं और अल्लाह रसूल अल्लाह से बड़ा है, उसकी इबादत ज्यादा अफजल है, तो मैं नमाज पढ़ के चला जाता हूं। सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना चेहरा अक़दस फेर लिया, नाराजगी का इजहार किया। अल्लाह ने भी आयत नाजिल कर दी कि जिस हाल में भी हो जब मेरा रसूल पुकारे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। तो इबादत अपने इज्तिहाद के तहत करने का नाम नहीं है। इबादत वही होगी जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। यह है अतात, अतात मुतलका, यह है वाजिब ऐनी अतात।
جس سے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی مفر حاصل نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر رسول پکاریں گے تو بھاگ کے آنا پڑے گا, نماز چھوڑ کے آنا پڑے گا. اب یہاں آپ کو ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ آپ نے سن لیا, سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو آواز دی نماز کے دوران, وہ لیٹ ہو گیا. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ جب رسول پکاریں تو جس حال میں بھی ہو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچو. ایک نماز رسول اللہ کی نماز دکھاتا ہوں آپ. مسجد نبوی ہے, کائنات کی افضل ترین مسجد, اس میں وقت نماز ہے, اور کائنات کا افضل ترین نمازی میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں. کائنات کی افضل ترین عبادت نماز جو ہے ادا کی جا رہی ہے. اس نماز کا افضل ترین رکن سجدہ ہے, جس میں میرے رسول کا سر موجود ہے, اور اتنے میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پشت رسول پر سوار ہو جاتا ہے. وہاں صحابی نماز پڑھ رہے تھے, رسول اللہ نے پکارا, لیٹ ہوئے, اللہ نے آیت نازل کر دی کہ جس حال میں بھی ہو رسول کی بارگاہ میں پہنچو. میرے رسول کا پکارنا افضل ہے, تمہاری نماز میرے رسول کی پکار سے افضل نہیں. اور یہاں پشت رسول پر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے ہیں, اور یہاں میرے رسول کو حکم ملتا ہے کہ اپنا سجدہ طویل کر دے, یہاں تک کہ حسین اپنی مرضی سے پشت سے نیچے اترے. جنہوں نے دین سمجھنا ہے, جن کو دین کی سمجھ آنی ہے, ان کے لیے تو کھلی کھلی باتیں ہیں, اور جنہوں نے دین نہیں سمجھنا ان کو آپ کچھ بھی کر لیں نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حجت خدا کو چھوڑ کر, معصوم عن الخطا کو چھوڑ کر, خلیفت اللہ کو چھوڑ کر, علم لدن کو چھوڑ کر, کسبی علم کے مالک جائز الخطا ایک ملا کو اپنا امام اور ولی الامر تسلیم کر لیا. وہ نہیں مانیں گے, ان کو یہ واقعات سننے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ جل شانہ دیتا. کیونکہ اللہ کہتا جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ایک طرف صحابی کی نماز کو اللہ کہہ رہا ہے, صحابی کو کہہ رہا ہے نماز میں بھی تھا تب بھی تیرا فرض تھا کہ تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, اور دوسری طرف اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ جب تک حسین پشت سے نہیں اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا. فرق سمجھ میں آیا؟ یہ وہی رسول ہے نا جس پر مہر لگی ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ وہی رسول ہے نا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دیتا ہے. اگر شب ہجرت گھر سے نکلتے ہوئے کچھ کنکریاں اٹھا کے کفار کی طرف پھینک دے تو اللہ کہتا ہے وما رمیتو, اے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہیں. اگر بیعت رضوان کے موقع کے اوپر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیبیہ کے مقام پر بیعت لے لے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ حبیب یہ بیعت تو لے رہا, انما یبایعونک کا, اے حبیب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے, یہ مجھے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, ان اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ وہی رسول ہے نا جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دیتا ہے, جس کے کلام پر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مہر لگی ہوئی ہے. وہی رسول سجدے میں ہے,
اور مولا حسین علیہ السلام پشت پہ ہیں. کہاں گئی فرضیت نماز؟ حکم ہے کہ 7 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے سبحان ربی الاعلیٰ. 7 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کی اجازت نہیں ہے. 1 3 5 حد 7. کتنی مرتبہ پڑھا سرکار رسالت میں آپ نے اس سجدے میں؟ تو کیا نعوذ باللہ سجدہ باطل ہو گیا؟ نماز باطل ہو گئی؟ ثابت کرو تاریخ کی کسی جھوٹی کتاب میں سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور وہ اصحاب جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اس نماز کا اعادہ کیا، وہ نماز دوبارہ پڑھی؟ نہیں پڑھی. یعنی وہ نماز صحیح تھی. ایک حجت خدا، ایک ولی الامر، ایک علم لدنی کا مالک، مدینۃ العلم سجدے میں موجود ہے اور اس کا آنے والا جانشین اس کی پشت پہ ہے. نماز پر سکوت طاری ہو گیا، رک گئی نماز جہاں تھی. یہاں تک کہ حجت خدا ولی الامر پشت سے نیچے نہیں اترا. کیا اب بھی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ نماز نے وہاں پر سکوت اختیار کر کے، وہاں پر حالت سجدہ میں رک کے پیغام دیا مجھ جیسوں کو اور تم جیسوں کو کہ جب حجت خدا آئے گا تو اہمیت اس کی ہوگی، اس کے مقابلے پر نماز نہیں آئے گی. نماز عبادتوں میں اہم ہے، افضل ترین عبادت ہے، واجب ہے. لیکن جب بات حجت خدا کی آئے گی، حقیقی ولی الامر المسلمین، ولی الامر المومنین، اولی الامر کی آئے گی تو پھر نماز کو بھی سکوت اختیار کرنا پڑے گا. 2 واقعے میں نے آپ کو سنا دیے. صحابی کے لیے نماز توڑنا واجب، رسول کے لیے سجدہ لمبا کرنا واجب. دین مولا سے لو یار. یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، قرآن کی آیات صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہے. اور قرآن نہیں سمجھا سکتا کوئی سوائے معصوم کے، جو وارث کتاب ہے، جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے یہ کہا ثم اصطفینا. بلکہ ارشاد ہوتا ہے اور رسنل ثم اصطفینا اور رسنل کتاب. معذرت چاہتا ہوں اگر لفظ آگے پیچھے ہو جائے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی کتاب کے وارث منتخب کیے، اصطفینا من عبادنا، اپنے عباد میں سے جن کو مصطفیٰ کیا ہے ان کو. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کے وارث جو ہیں مقرر کر لیے. اصطفینا من عبادنا، اپنے عباد میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہے وہ ہیں کتاب کے وارث. کسی مدرسے کا پڑھا ہوا مولا وہ کتاب کا وارث نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. تو انبیاء کے وارث کو زیارت میں سلام تم کر رہے ہو، خود بتا رہے ہو، سلام کر رہے ہو کہ انبیاء کا وارث کون ہے. اور پھر کہیں سے لی ہوئی ایک کتاب اور اس کتاب کے اندر سے نکالی ہوئی ایک حدیث
کہ یہ جو مجتہد ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، جب تم اس کو بیان کرتے ہو تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ دونوں میں سے کسی ایک بات کو تو غلط ثابت کرو، یا تو وہ زیارت پڑھنی چھوڑ دو، زیارت وارثہ جسے کہتے ہو، یا ان کو وارث کہنا چھوڑو۔ جو عالم ہیں، جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو کائنات کی ہر مخلوق کی زبان سمجھتے ہیں اور اس کی زبان میں اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ عالم ہیں۔ باقی تو سب یا طالب علم ہیں، کیونکہ قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرنا، یا تو طالب علم ہیں یا ذاکر ہیں، ذکر کرتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج جسے دیکھو حجت الاسلام والمسلمین، ولی الامر مسلمین، فلانا یہ اور فلاں، پتہ نہیں کیا کیا بن کے بیٹھ گئے۔ جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے وہ ذاکر ہے، جو اللہ کا ذکر کرے وہ ذاکر ہے، وہ طالب علم ہے، وہ مرتے دم تک علم حاصل کرے گا۔ اس کو عالم بنا دیا۔ آیت اللہ العظمی، اللہ کی سب سے بڑی آیت۔ اگر یہ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے تو جو رسول کو اللہ نے معراج کی رات دکھائی تھی وہ کیا تھی؟ نہ غلو مت کریں، چھوڑ دیں غلو کو۔ عدل کہتے ہیں ہر شے کو اس کے مقام پہ لانے کا، ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنے کا نام عدل ہے۔ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یا کسی غلط جگہ پہ رکھ دینا یہ ظلم ہے، اور یہی وہ ظلم ہے جس کے بارے میں آدم کو یہ کہنا پڑا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی وہ ظلم ہوا تھا حضرت یونس سے جب ان کو کہنا پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جہاں پر ان کو ولایت امیر کائنات کو رکھنا تھا وہاں نہیں رکھ سکے، تامل کر دیا۔ یہی وہ ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے یہ کہا، اللہ نے جب یہ ان کو کہا انی جاعلک للناس اماما، معافی چاہتا ہوں، اور انہوں نے پلٹ کے کہا ومن ذریتی، میری ذریت میں امام ہوں گے، جواب کیا ملا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، تیری نسل میں، تیری ذریت میں وہ لوگ جو کسی شے کو اس کے مقام پر نہیں رکھ سکیں گے بلکہ ظلم کر بیٹھیں گے، ان کے لیے امامت نہیں ہے۔ عدل پہ آؤ۔ شیعہ مذہب، شیعہ اثنا عشریہ امامیہ، یہ آج کل پرسوں یا سن 1979 کے بعد کا دین نہیں ہے، یہ 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا۔ ان کے عقائد کوئی آج نہیں واضح ہو کے سامنے آئے یا آج نہیں بنائے گئے، یہ 1400 سال سے اپنے عقائد محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک ہم ہی تو وہ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس شریعت پہ قائم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ہم نے شریعت کو محمد و آل محمد علیہ السلام سے لیا۔ شریعت کسی مجتہد، کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں ہے۔ صرف اطاعت اور اتباع، غیر مشروط اطاعت اور اتباع، اس کا جو حجت خدا ہے، اس کا جس کو اللہ نے علم لدن سے سرفراز فرمایا، اس کا جس کو اللہ نے کہا کہ اس کی اطاعت کرو۔ آج کی یہ ساری گفتگو جو میں نے اب تک کی ہے یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ میرا موضوع واقعہ کربلا کے اسباب بیان کرنا۔ میری آج کی اس گفتگو کو ذہن میں رکھیے گا، جتنے دن تک ممکن ہو سکا روز اسی وقت آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کل
انشاءاللہ اسی وقت اس موضوع کے ذیل کی دوسری گفتگو ہوگی، دوسری نشست ہوگی۔ آج کی گفتگو سے کم از کم آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ حجت خدا کون ہے، اطاعت اور اتباع کس کا اللہ نے واجب قرار دیا ہے، علم کسبی اور علم لدنی میں فرق کیا ہے، اور حجت خدا ہوتا کیا ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ زندگی رہی، کل اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا دوسری نشست کے لیے۔ میری کوشش ہوگی، عاشور کا دن ممکن نہیں ہے آپ لوگوں سے گفتگو، 9 محرم تک 9 نشستیں اسی عنوان کے ذیل میں ہوں گی۔ سنیے گا، جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ شیعہ حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کے حقیقی عقائد ہیں کیا، اور میری کہی بھی کسی بات کو دلیل کے ساتھ رد کیجیے، قرآن کی آیت یا قول معصوم سے رد کریں۔ اور گزارش کروں گا کہ یہ جو نیچے گالیاں بک رہے ہیں، کیونکہ ان کو پیسے ہی ان کے سوشل میڈیا سیل کے انچارج کی طرف سے اس بات کے دیے گئے ہیں کہ تم نے جب بھی یہاں پر لائیو آئے گا یا اس پیج کے اوپر جب بھی کوئی پوسٹ لگے گی تو تم نے گالیاں دینی ہے، جا کے خرافات بکنی ہے، تو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ان کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج کی پوری گفتگو قرآن اور حدیث میں اور ذکر معصوم میں تھی، اور وہ ابھی بھی گالیاں دینے میں اور خرافات بکنے میں مصروف ہیں، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سن ہی نہیں رہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ ان کو جس بات کے پیسے ان کے سوشل میڈیا سیل کا انچارج اور اس کا مالک جواد ہزاروی اور اس جیسے دیتے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے، ان کو اپنے پیسوں سے غرض ہے۔ ہم مولا مولا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام ماتمیوں کو، تمام زنجیر زنوں کو، تمام عزاداروں کو، تمام کم زنوں کو، تمام منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ان ایام عزا میں کھل کے پرسہ دیں، جتنا پرسہ دے سکتے ہیں دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز سے منکر ہے، ہم نماز کے منکر نہیں ہیں، نماز کے منکر پر لعنت ہے بے شمار، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اصول فروض سے افضل ہوتا۔ اگر رسول کی نماز حسین کے لیے رک سکتی ہے تو تمہاری نماز جلوس حسین کے لیے، جلوس عزائے حسین کے لیے رک سکتی ہے۔ اگر رکنی نہیں ہے تو کسی مسجد میں جا کے اکیلے پڑھ لو، جلوس روک کے سڑکوں پہ مت پڑھاؤ، کیونکہ شارع عام پر ویسے بھی نماز نہیں ہوتی۔ منافقوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر گفتگو ہوگی۔ مولا آپ سب کو، تمام مولائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یا امیر کائنات، امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ادرکنی، سلام بر حسین، صلوات بر حسین، لبیک یا حسین یا علی۔ وہاں تبرے کے بغیر تو عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی۔ بر دشمن آزاداری لعنت، بر دشمن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لعنت، بر دشمن محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام لعنت، بالخصوص 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 مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ کے ہر دشمن پہ لعنت بے شمار۔